जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान बासित और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक पॉजिटिव। मेरा आपका साथ होता है फ्राइडे एंड सैटरडे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि प्रोग्राम को तो आप सुन रहे हैं, लेकिन आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप नंबर डायल करेंगे 0315000824 और SMS करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें अपना नाम लिखें, स्पेस दें अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुंचा देंगे। जनाब एक बार फिर आपसे हम यही गुजारिश करेंगे कि जनाब अगर आप सफ़र में हैं, ट्रैफिक में हैं तो अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और तेज़ रफ्तारी से बिलखुसूस गुरेज कीजिए, क्योंकि तेज़ रफ्तारी ही हादसात का सबब बनती है। और साथ ही साथ इस वक्त की अगर हम बात करें, नाउ डेज़ का अगर हम जिक्र करें तो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। लाइसेंस के हवाले से अगर हम बात करें उसमें भी, और आपकी गाड़ी के हवाले से भी, मोटरसाइकिल के हवाले से भी कि इसमें चेन कवर का होना बहुत ज़रूरी है, इंडिकेटर का काम करते रहना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, फ्रंट साइड पर नंबर प्लेट का होना बहुत ज़रूरी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन ये कि जो आपका रेयर जो मिरर है जो आप पीछे देख सकते हैं आपके हैंडल पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये तमाम चीज़ें आप नहीं लगा सकते हैं तो फिर ये जान लीजिए कि आपका चालान जो है वो होना ही होना है। तो चालान से बचने के लिए, और चालान भी इस बार कोई छोटा चालान नहीं है, बड़ा भारी जुर्माना है। अगर आप बेयर कर सकते हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इस पर अमल कीजिए ताकि आपका चालान जो है वो ना हो सके। और अगर इग्नोर करेंगे तो फिर ज़ाहिर है चालान आपका होगा और 5,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इसमें तमाम व्हीकल्स शामिल हैं, मोटरसाइकिल से लेके बसेस, ट्रक और डंपर तक। अच्छा जनाब, इस वक्त कुछ अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में ही। जनाब गुलवाई से जानिब जनाह ब्रिज, सुल्तानाबाद चौकी से जानिब जनाह ब्रिज और जनाह ब्रिज से जानिब चाइना पोर्ट गेट नंबर 15 पर चाइना पोर्ट में जो है वो माल बरदार गाड़ियों का जो दाखिला है वो आहिस्ता है, स्लो है। चूँकि और जो स्लो है वजह बताई जा रही है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उनका वो स्लो है और इसीलिए जो है वो पासेस भी जो हैं वो स्लो बन रहे हैं, आहिस्ता बन रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं, सर शाह सुलेमान रोड लियाकताबाद नंबर 10 जानिब गरीबाबाद सड़क पर सीवरेज का पानी आ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर आहिस्ता है। और एक और अहम इत्तला है जो कि आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे कि आगा खान स्वयं रोड जहांगीर पतंगी जानिब टैंकर चौरंगी तरक्याती काम की वजह से सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं। और वैसे ट्रैफिक के हवाले से कोई ख़ास इशू नहीं है, लेकिन फिर भी शहरियों से गुजारिश है कि दौरान सफ़र एहतियात करें। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए, इसलिए वो हजरात जो इन रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं वो अपना सफ़र तहम्मुल और एहतियात के साथ जारी रखें। तो ये वो अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की ताकि आपका जो सफ़र है वो महफूज और मामून हो सके। जनाब गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे कि आप लोगों ने इस तकरीबन 1 महीने के अरसे में क्या डेवलपमेंट की, क्या अचीव किया। बहुत सारे लोगों ने काम के आगाज़ के हवाले से बात की थी कि जी वो आगाज़ कर रहे हैं तो उनका काम कहाँ तक पहुँचा, और जिन्होंने अब आगाज़ करना है तो वो कौन सा ऐसा काम है जिसका वो आगाज़ करने जा रहे हैं। इस हवाले से कोई भी सवाल हो आपके जहन में, आप कोई भी कारोबार करना चाहते हो, कोई भी बिज़नेस करना चाहते हो, खा वो छोटा हो खा वो किसी भी किस्म का हो, तो वो आप पूछ सकते हैं और मैं भी आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा कि किस तरह से क्या काम करना है। लेकिन एक सवाल जो मैंने कल किया था, कल जवाब नहीं आया था इस हवाले से, तो आज मैं चाहूँगा कि आज आप लोग उसका जवाब दें कि इस वक्त कौन सा ऐसा
کام ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو، ایک مڈ لیول کا ہو یا اپر لیول کا ہو، تو وہ کون سا ایسا کام ہے جو کہ چلتا رہے گا اور اس میں کوئی ہرڈلس نہیں آئیں گی. تو اس حوالے سے بھی آپ ضرور ہمیں بتائیے تاکہ لوگ جان سکیں. اور کوئی سب سے اہم بات، آئیڈیاز ضرور شیئر کیجیے کہ کیا آئیڈیا ہے. آئیڈیاز بہت ضروری ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو شروع کرنے کے لیے. آئیڈیا، اس پر کام، ریسرچ کیسے ہوگا، اس میں رسک فیکٹر کتنا انوالو ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو آغاز سے پہلے سوچنی ہوتی ہیں اور پھر آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. پروگرام میں پہلی کال آ چکی ہے، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم، محمد قرار خان منتصر المزاج ناگن چورنگی سے. کیا بات ہے قرار خان صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے رضوان بھائی، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، امید رکھتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے. جی الحمدللہ. آپ کے ریڈیو پہ ایڈ چلتا ہے کہ 11 بجے سے 12 بجے تک رضوان بھائی کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں. جی لیکن آپ آئے 11:30 بجے، آدھا گھنٹہ تو لیٹ ہو گیا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو اب آپ 12:30 بجے جائیں گے. I'll do try to my level best انشاءاللہ. ویسے تو ہم سارا دن آپ کی آواز سنتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار ہمارے رضوان بھائی کی آوازیں آ رہی ہیں، خوشی ہوتی ہے. شکریہ آپ کا. لیکن خبروں کا سلسلہ وجہ سے جب نہیں آتی ہے تو خبروں کا سلسلہ ایسا ہونا چاہیے کہ خبریں تو متواتر آئیں آپ کی. ٹھیک ہے جناب، بالکل آئیں گی، اب انشاءاللہ آئیں گی. ہاں، خبریں آنی چاہیے ایک بات. اور ہفتے اتوار کو کوئی اچھا سا پروگرام بھی ترتیب دینا، آپ کنٹرولر ہیں، کوئی اچھے پروگرام کروائیں تو کیونکہ ہفتہ اور اتوار کو بوریت ہو جاتی بالکل. ابھی میرے پروگرام سے پہلے ایک پروگرام شروع کیا ہے. ہاں، وہ اس میں نے شرکت کی تھی. جی. وہ آج پہلا پروگرام تھا ان کا، سائرہ بانو کا. جی. تو وہ اچھا لگا وہ بھی. لیکن اسی طرح کے کوئی ہفتہ اتوار کے دن 2-1 پروگرام اچھے سے ہونا تو اچھا لگے. اب وہ باقی تو سائمہ کا پروگرام سنتے ہیں 9 بجے 10 بجے تک، وہ پھر بھی بہتر لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بھائی کالر، اصل میں ریڈیو سننے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کالر ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. اور اس میں خرچے ہمارا کچھ نہیں ہوتا، صرف کال کا ہی خرچہ ہوتا ہے. وہ ہمارے گھر آتے ہیں، ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. 88.6 نے ہمیں خوب جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس 88.6 کو بھی سلامت رکھے اور اس کے آرجوں کو بھی سلامت رکھے. آمین. بعض اوقات تو نشے کو فراز تو آتے رہتے، پروگرام اوپر نیچے ہوتے رہتے، کوئی بات نہیں ہے، یہ تو زندگی کا حال حصہ ہے. اب یار کاروبار کی بات آ گئی تو ہماری بہو نے کھانا پکانے کا شروع کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا. بالکل بتایا تھا. لیکن وہ 2 دن تو لوگ لیتے ہیں ان کا کھانا. تیسرے دن کہتے ہیں ابھی ہم بعد میں بتائیں گے، پھر بتاتے نہیں. بھائی مہنگا ہے، سستا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ اچھا، کھانے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دال سبزی نہیں دو. جب گوشت مرغی دیں گے رضوان بھائی تو پھر اس کے ریٹ بھی تو ہائی ہوں گے نا ہمارے. ظاہر ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم مری ہوئی مرغی تو نہیں پکا سکتے لا کے. اچھا دیکھیں، اس کا سلسلہ کچھ ایسا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی سستا ملے، سستا سے ملے گا. نہیں قرار صاحب، اس کا حل ہے. اچھا، وہ آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا. یہ ڈسہارٹ ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ بہت اچھا کھانا بنا رہے ہیں. ایک تو آپ کا اگر ذائقہ اچھا ہے تو ہر کوئی کھائے گا. اگر ذائقہ سمجھ نہیں ذائقہ تو اگر آپ کو یقین نہیں آیا نا رضوان بھائی، اگر آپ کو ذائقے کو چیک کرنا ہے نا تو ایک دن آپ ٹائم نکال کے میرے گھر آ جائیں. اچھا لسن سنیں، دیکھیں پھر میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں اپنے بہو کے ہاتھ. دیکھیں ایک آپ آ جائیں، آنے کا کرایہ میں بھلے آپ کو دے دوں گا یار. قرار صاحب آپ ایک چیز کو غور سے سنیے گا. ایک وہ ہوتا ہے جو گھر کے یا قرب و جوار کے 6 لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن 60 لوگوں کو پسند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ ذائقے کا جو کمپیریزن ہے وہ یہ ہے، یہ مجھے یا آپ کو پسند آنا کافی نہیں ہے. کھانا وہ اچھا ہوتا ہے جو کم سے کم 60 لوگوں کو کھلایا جائے پہلے، کہ بھائی اس کھانے میں کمی بیشی ہے یا نہیں. پسند کرتے ہیں، کھانا پسند کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا ٹھیک ہے. جہاں کھانا جاتا ہے کھانا تو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پھر وہ بولتے ہیں یار مہنگا بہت ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے. تو بھائی اب پھر ہم کیا کریں؟ اب یہ دوسری طرف آ رہا ہوں. زیادہ کوانٹٹی میں تو ہم لوگ بنا نہیں سکتے ابھی فی الحال.
کیونکہ بھائی ہم بنا کے رکھ لیں, نہیں کوئی لے گا تو پھر ہمیں ہی کھانا پڑے گا نا. بالکل ایسے ہی ہے. قرار صاحب میری دوسری بات آپ غور سے سن لیجیے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا ذائقے والی بات کہ ضروری نہیں کہ ہمیں جو پسند ہے وہ سب کو پسند ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کھانا بنا کے ظاہر ہے اچھا کھانا بنائیں گے, چکن بنائیں گے یا گوشت بنائیں گے یا بیف بنائیں گے یا مٹن بنائیں گے تو ہوگا یہ کہ ظاہر ہے وہ کاسٹلی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ اسے کس جگہ پر بیچ رہے ہیں. کیا وہاں پر گوشت کھانے والے لوگ ہیں؟ کیا وہ پیسے وہاں پر دیں گے؟ کیا وہ اسپیس یا وہ لوکیلٹی جو ہے وہ آپ کو پیسے دینے والی ہے؟ اگر نہیں ہے پیسے تو بھی دے دیتے. ہاں جو حساب ہوتا ہے پہلے 2 دن کے جیسے کھانا لیا اس کے پیسے تو پورے پے کر دیتے ہیں وہ لوگ. صحیح ہے. لیکن پھر بعد میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی فیکٹریوں میں گیا ہے کھانا, زیادہ تر ہمارا کھانا جو گیا ہے گورنمنٹ فیکٹری جو ہوتی ہے نا گورنمنٹ والوں کی, ان میں گیا ہے کھانا. اچھا تو وہ جو آرڈر دیتے ہیں تو ہماری بہو ویسے ہی بنا دیتی ہے ان کو. ذائقہ تو سب پسند کرتے ہیں. آپ آؤ گے یقین مجھے, اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ مجھے بتا دینا. آپ کسی دن ٹائم نکال کے آ جائیں, دوپہر میں لنچ میں آ جائیں, بالکل ٹھیک ہے, یا ڈنر میں آ جائیں, جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ آ سکتے ہیں ہمارے گھر. مجھے یقین ہے جب آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اچھا ہوگا ذائقہ. دیگر اور لوگوں سے بھی پوچھیے کہ ذائقہ کیسا ہے. ذائقہ 2-4 لوگوں سے ٹیسٹ نہیں کیا جاتا. وہ ناظرین درویش خود بنوا کے لے گئے, ناظرین درویش کو پسند ہے ذائقہ. تو ایک تو ذائقہ ہوتا ہے, دوسری دو مرتبہ لے جا چکے ہیں بنوا کے. قرار صاحب دوسری چیز بھی سن لیجئے جو میں نے بتایا کہ جس جگہ آپ بیچ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ نہ اس کا بائر وہاں نہیں ہے. آپ جگہ چینج کیجئے, وہاں نہیں چلے تیسری جگہ کیجئے. تو جگہ بڑا میٹر کرتی ہے. تو ہاں بات آپ کی مناسب ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں, یہ بات نہیں ہے. لیکن ایک تو ہمارے بھتیجے کے پاس بائک وغیرہ نہیں ہے بھائی, سیدھی بات ہے. دور دور جانے میں آنے میں بائک کے ہونا ضروری ہے. تو اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب تم نے ہاتھ ڈالا ہے, میں تو ان کی اپنی بہو کی ہمت بنواتا رہتا ہوں, بیٹا آج بند کر دیے کل خود وہ پکوا لے گا تمہارے سے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے جگہ آپ چینج کیجیے اور یہ بائک کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. بات یہ کہ صرف ایک جگہ آپ نے دیا اور وہاں نہیں چلا تو یہ بیٹھنے والی بات نہیں ہے. کئی ایسے بہت ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ضروری نہیں کہ آپ نے جہاں دیا وہاں ضروری ہے کہ چلے, نہیں, جگہ کا انتخاب بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ وہ چیز بیچ رہے ہیں کیا وہاں پر اس کے کھانے والے بھی خریدنے پڑتے ہیں, اب ڈبے بھی لینے پڑتے ہیں, وہ بھی سب لینا پڑے گا, سب لینا پڑے گا. صاحب جگہ بدلیے. ضروری نہیں کہ جہاں آپ دے رہے ہیں وہاں پہ ضروری نہیں کہ لوگ کھائیں آپ سے, نہیں, آپ کو جگہ بدلنی پڑے گی. ایک اچھی سی چیز بناتے ہیں آپ, مہنگی چیز بیچتے ہیں اور بیچ رہے ہیں آپ سستی جگہ پہ جہاں پہ غریب لوگ ہیں, تو کون لے گا وہاں پہ؟ تو جگہ کا غریب تو کوئی نہیں ہے یار, سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. مگر پھر ایک طرف یہ بولتے ہیں کہ ہمیں دال سبزی نہیں چاہیے. بھائی جب تمہیں دال سبزی نہیں چاہیے, گوشت دے رہے ہیں, مٹن پہ تو ابھی تک نہیں بنائے کھانے, کیونکہ مٹن تو بہت اوپر ہے. صحیح ہے, 3,500 روپے کلو ہے مٹن جی. تو ابھی تک تو بیف اور چکن پہ گزارا کیا ہے ہماری بہو نے. ٹھیک ہے, بیف اور چکن کتنی کی دے رہے ہیں آپ, کیا پرائز رکھا ہے آپ نے؟ بھائی یہ جو کھانا دیتے ہیں ایک بندے کا 250 ہوتا ہے تقریباً. اس میں 2 روٹی بھی ہوتی ہے اور سالن ہوتا ہے, رائتا بھی دیتے ہیں ساتھ میں. تو بس اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. میرے خیال میں مناسب ہے, کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ اس میں ہمیں ڈبے بھی خالی, وہ ڈبے کی کاسٹ بھی ہمیں نکالنی ہے, پھر سب کچھ نکالنا ہوتا ہے. جو مرچ مسالہ لگے گا وہ بھی اس میں کاسٹ ہم لگائیں گے, کوئی اپنی جیب سے تو ہم نہیں کھلائیں گے نا کسی کو. ظاہر ہے. جگہ بدلیے, ٹرائی کرتے رہیے, ایک جگہ سے نہیں ہوتا. دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے, دعا کریں کہ اللہ ضرور. بس ہم تو اپنی بہو کی ہمت بنواتے رہتے ہیں کہ رضوان بھائی کہتے ہیں کام کرو تو تم کام کرو. بالکل, یہ ایسے نہیں ہوگا کہ روٹی پکا کے دیتی ہے ہماری بہو. اگر اب ہمارے اوپر فلیٹ میں کوئی روٹی پکواتا ہے خالی روٹی ان سے, تو 20 روپے کی ایک روٹی پکا کے دیتی ہیں اور تول کے دیتی ہیں. ترازو رکھا ہوا انہوں نے, تو اس سے تول کے دیتے ہیں روٹی پکانے. کھانے لینے والے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ہاتھ کی روٹی ملتی ہے تندور کے بجائے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو بہرحال میری آواز جہاں تک جا رہی ہے سب بہن بھائی کو درجہ بدرجہ سلام اور دعائیں. کل ذرا لمبی بھی ہو گئی تو اللہ میاں سلامت رکھے پاکستان کو تا قیامت.
شاد رہے, آباد رہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. قرار خان صاحب تھے. کال طویل تو ہو گئی لیکن اس میں آئیڈیا بھی تھا, سولوشن بھی تھا, اور اس میں کام کا نہ چلنا بھی تھا, جو کہ کیوں نہیں چل رہا اس کی وجہ بھی بتائی اور کیا کرنا ہے وہ بھی میں نے بتایا. تو کام کی کال ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی محمد خان کراچی. جی محمد خان صاحب. جی فرحان صاحب کی کال طویل کال نہیں تھی, انفارمیٹو کال تھی. ٹھیک ہے. کچھ معلومات, کچھ انفارمیشن. یہ ایسی کال اگر ٹائم آ جائے تو میں کہتا ہوں وہ جایا نہیں جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جتنی تو آج میری کال ہے رضوان صاحب آپ کے لیے. اچھا. اور میں نے سائرہ بانو صاحبہ کے پروگرام کے بعد میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ آفیئر کال دیجیے گا, میں آپ کو پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو شاید انہیں مناسب نہیں لگا ہوگا, تو اب میں آپ سے وہ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ سہیل سعید خان صاحب ہو, سائرہ بانو صاحبہ ہو, یا اس طرح جو سیکھو سکھاؤ کے پروگرام ہوتے ہیں, یا اس طرح کے پروگرام جس میں ایسے گیسٹ انوائٹ ہوتے ہیں جن سے ہمیں کچھ سیکھنے کو, کچھ انفارمیشن, کچھ معلومات ملتی ہے. تو اس شو کے اندر بالخصوص کال جو ہے نا 40 بالکل نہ لینے دیا کریں, اور لاسٹ کے جو 20 منٹ رہتے ہیں اس میں بندہ اپنی کال کر کے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھ لے, یا جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ لیں. آج جس میم کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا سلیم صاحبہ کو, تو مجھے ان سے جو انفارمیشن, جو معلومات چاہیے تھی, جب سائرہ بانو صاحبہ ان سے اس پر کوشچن کرتی تھی اور کال آ جاتی تھی, اور کال اتنی طویل, اور پھر جیسے فرمان جیسے لوگ کال, پھر وہ کال بند کرے تو وہ بند ہی نہیں کرتے, پھر بند کرنے کے بعد بار بار کال کرنا. تو وہ مطلب ہے کہ پورے پروگرام کو جو گیسٹ آنا ہوتا ہے وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. اور جو ہم لوگ توجہ سے وہ آئی ٹی کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دے رہی تھی, کچھ اپنی لائف کے اسٹرگل بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے وہ اس مقام میں, وہ ساری باتیں ادھوری رہ گئی. تو یہ تنقید نہیں ہے, یہ تنقید کرائی اصلاح ہے. ٹھیک ہے. اگر میرا آئیڈیا یا میرا سولوشن آپ کو اچھا لگا ہو تو ویلکم, اگر آپ کو برا لگا ہو تو میں اس کے لیے کئی دل سے معذرت ہوا ہوں, کیونکہ میرا کام دل آزادی کا بالکل بھی نہیں. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ پروگرام کرتے ہیں انفارمیشن کے لیے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو اصل مقصد ہے نا وہ نکل سکے. جزاک اللہ, شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. صاحب اگر برا لگا تو پھر تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نہیں محمد خان صاحب, اس میں برا لگنے کی کوئی بات نہیں ہے, سجیشن ہے. میں تو خود کہہ رہا ہوتا ہوں کہ سجیشن دیں, اور کیونکہ آپ لوگوں کی رائے بڑی اہم ہوتی ہے, تو پھر اس میں مائنڈ کرنے والی تو بات ہے ہی نہیں. تو بہرحال ضرور, بالکل اس میں انشاءاللہ بہتری آ جائے گی, یو ڈونٹ وری. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحبہ اور مسز علی کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی مسز علی, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی میرا بیٹا ہے تو بس اللہ کا شکر ہے, بہت خوش ہوں, اور میں تو بس اتنی مشکور ہوں آپ کی. میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ میں رضوان باسط کا تہہ دل سے شکر ادا کروں گی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. آپ نے ہماری خوشی کا احساس کرتے ہوئے ہم پر بڑا کرم کیا کہ ہمارے کالج لسنر سے آپ نے ہمیں جوڑے رکھا ہوا, اور پروگرام کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی دیتے. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جزاک اللہ الخیرن کثیرہ فی دنیا والآخرہ. بہت دل خوش ہوا. آپ کے کوآرڈینیٹر جو آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور آپ کے جو ٹیم ورک کے لوگ ہیں ان سب کو بھی بہت بہت دعائیں
बहुत बहुत सलामती की दुआएं। और दूसरी बात ये है बेटा कि अभी करार साहब आए थे, उन्होंने जो बातें की तो बहुत अच्छी बातें हैं उनकी, लेकिन बस मैं उनसे यही कहूंगी कि ये जो लोग एतराज करते हैं ना तवील कॉल का, तो बेटा देखो अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह से जुड़े रहो। राज़िक़ को रज़्ज़ाक़ जो है वो रब्बुल आलमीन है, बंदा नहीं है। आपका काम है आप करो, बंदे का काम जो है वो करना है, और अल्लाह का काम है कामयाब करना। इसलिए कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये करार खान के लिए और उनके घर वालों के लिए स्पेशल दुआ है। बेशक बेशक। और नसीहत भी है। और मोहम्मद साहब जो आए थे, मोहम्मद खान साहब, आपने जो तनकीद की है, तनकीद बराए इस्लाह की है, तो फिर माजरत की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो बेचारी आज आई थी, पहली मर्तबा बहुत तवील अरसे के बाद आई थी। वो बहुत अच्छी आरजे हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छा मतलब ये कि नसीहत करती है। वो बहुत अच्छी मतलब ये कि तरीक़ा कार को समझती हैं, बाअदब भी है, तो बानसीब है, इसलिए दोबारा आ गई वो। तो अल्लाह करम करेगा, एहसान कुछ बात नहीं है। और ये जो रिजवान बासित साहब से आप बात कर रही हैं, तो बेशक ही कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह नहीं चाहेगा तो फिर क्या करेंगे बेटा आप? मोहम्मद खान साहब मैं आपसे कह रही हूँ, अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? देखिए होता मिल जाने वाला है सब कुछ, बेशक अल्लाह के लिए है और अल्लाह से है। ये हम जो जुड़े हुए हैं ना, आप एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, जो आप कहते हैं ना हम घरों में आते हैं, तो सचमुच हम घरों में आते हैं। बहुत प्यार है हमें आप लोगों से, आपके मसाइल सुनते हैं, खुशी होती है, हम आप लोगों को सजेशन भी देते हैं और इजहार ख्याल का सबको आजादी राय का हक है। बिल्कुल। सॉरी, तो हमें भी है, आपको भी है, लेकिन देखिए वही बात मैं आपसे कहूंगी कि ऐसा ना करें कि किसी की दिल आजादी, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ पसंद करता है, किसी की दिलाजारी पसंद नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। बस इतनी सी बात है। तो देखिए मैंने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने प्यारों को भी पैगाम दे दिया, और जो भी थी मैं जिस काबिल भी हूँ, मैं +70 हूँ, अपने खानदान की सरबराह हूँ। जिस तरह मैंने अभी कॉल पर उनके प्यारे प्यारे जो है भाइयों को समझाया है, बिल्कुल इसी तरह मैं अपने घर में अपने कुनबे के तमाम बच्चों को समझाती हूँ। मैं परपोती परदावासी नवासे वाली हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और आपका शुक्रिया मुझे इसलिए अदा करना था कि आपने हमारी दिल की खुशी के लिए प्रोग्राम में जो चेंजिंग की थी ना, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी पूरी टीम वर्क को बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाए, अल्लाह इज्जत अता फरमाए, दीन और दुनिया दोनों में इज्जत अता फरमाए, अल्लाह अपनी रहमत और बरकत खास अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। मेरी दिल से दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और तमाम कॉलेज लिसनर्स को भी अल्लाह ताला सलामत रखे, आबाद रखे, अहलो अयाल पर अपनी रहमत और बरकत खास अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता फरमाए। बस अल्लाह ताला बस खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिसेस अली थी और ढेर सारी दुआओं में रुखसत हुई, और जब भी मिसेस अली आती हैं बहुत सारी दुआएं लेकर आती हैं, बहुत सारी दुआएं लेकर जाती हैं, जिनके इन्हीं दुआओं के वसीले से, इन्हीं दुआओं की वजह से हम जो है अपनी ज़िंदगी में आगे कामयाब भी हो सकते हैं। ये कॉल है, देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रिजवान भाई? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से हूँ, ठीक ठाक, आप बताएं। मैं मिसेस कामरान कराची से बात कर रही हूँ। जी मिसेस कामरान, बहुत अरसे बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे बात हो रही है। लॉन्ग टाइम टॉकिंग। जी हाँ, कभी आप भी बीच में छुट्टी आपने काफी अर्से की है, वो मुझे पता चला था, तो फिर ये कि मैं थोड़े अर्से के लिए नहीं की तो नहीं कर पाई। प्रोग्राम में इख्तिताम पर है, मैं जल्दी से बात कर लेती हूँ कि आपका ये जो थिंक पॉजिटिव प्रोग्राम है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इससे लोगों को बड़ी अवेयरनेस भी मिलती है। शुक्रिया। एक तो ये कि आपने जो क्वेश्चन किया ना कि कौन सा कारोबार जो है वो चल सकता है हमेशा के लिए, बिल्कुल, तो वो है जनाब फूड चेन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, बगैर किसी का नाम लिए, क्योंकि अभी 2-3 कॉलें आई हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे को, मैं एक जनरल बात कुछ कहती हूँ अगर आप इजाजत दें तो। जी जनरल बिल्कुल कह सकते। तो जी मैं किसी का नाम लेके नहीं। एक फूड चेन का ऐसा है कि जब हम प्लान करते हैं खाने का, तो उसके अंदर एक खाना नहीं होता कि हम रोटी और सालन रखें। उसके अंदर इंटरनेशनली ये होता है कि आप उसके अंदर क्वांटिटी उसकी कम कर देते हैं चीज की, लेकिन वो बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और उसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। मसलन एक आप कटोरी सी बना लें छोटी, कि उसमें 3-4 निवाले 5 निवाले आ जाएं। मैं निवालों का बता रही हूँ। सही।
ٹھیک ہے. تو ایک سالن کا ہو گیا, دال کا ہو گیا, سبزی کا ہو گیا, رائتا ہو گیا, کبھی رائتے کو آپ وہ کر دیں چٹنی سے ریپلیس کر دیں, اس طرح کا سلاد, پیاز, جس زمانے میں پیاز سستی ہو آپ پیاز کو. تو یہ 4-5 چیزیں جب آپ کو ٹیمپٹنگ دیکھنے میں اچھی لگیں گی نا تو لوگ اس کو ضرور پرچیز کرتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس پہ بجٹ پہ بھاری نہیں پڑیں گی, لیکن دیکھنے میں اٹیمپٹنگ اس لیے ہوں گی کہ اس میں آپ کے گوشت بھی شامل ہوگا. وہ کبھی آپ آن اینڈ آف کر لیں, کبھی چکن رکھ لیں اور کبھی آپ وہ رکھ لیں اپنا بیف رکھ لیں, کیونکہ مٹن تو بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو جب تک جی فش بھی ہو سکتی ہے کہ ایک پیس اس کا ہو, کبھی وہ سالن والی ہو, کبھی وہ فرائی ہو. تو یہ جو آپ ایک اسپیشلٹی دیں گے نا اپنے کھانے میں, اور کھانا وہی ہوگا 250-300 کے اندر آئے گا. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب میں mid 90s سے کالج میں تھی تو ہمارے یہاں ایک مینا بازار لگا کرتا تھا. اب دیکھیے یہ چیزیں ہمارے اس میں سے نکل گئی ہیں نا سلیبس میں سے, تو وہ چیز نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ بجٹ ایک دیا جاتا تھا, ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی, جو ہم کلاس میں سے گروپ 6-7 لڑکیوں کا بنتا تھا, کلیکٹ کرتے تھے, اور وہ خود ٹیچر کہتی تھی آپ سجیسٹ کیجئے کون سی ڈش بنانی ہے. تو ہم لوگ وہ ڈشز بناتے تھے, اور کبھی کبھی ایکسٹرا کوئی چیز اس میں جیسے شامی کباب ہم نے شامل کر لیے تو ہمیں وہ ایکسٹرا مارکس اس کے ملا کرتے تھے کہ اس بجٹ میں کیسے کیا ہے. تو وہ ایک طرح سے غیر ارادی طور پر وہ گھرداری بھی سکھائی جاتی تھی, جسے ہوم اکنامکس کا سبجیکٹ کہا جاتا تھا. اب یہ چیزیں نہیں رہیں, ہوم اکنامکس کا تو میں کہیں ذکر ہی نہیں سنتی. تو وہ سلائی کڑھائی یہ وہ ہے نا, تو یہ جو آج کل خواتین یا جو بھی لوگ پریشان ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ماں بہت اچھی ملی, پھر مجھے اپنا اکیڈمک جو وہ تھا ادارہ وہ بہت اچھا ملا. تو مجھے یہ ساری چیزیں وہاں سے آئی ہیں. تو میں نے کہا میں بھی اپنا حصہ تھوڑا سا ڈال دوں اس کے اندر, کہ باسط بھائی بہت ایفرٹ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. تو یہ جب تک اس کو چینج نہیں کریں گے نا تو وہ چیزیں لوگ کیسے نا پہلے آنکھ کھاتی ہے, پھر آپ کی زبان, پھر آپ کا پیٹ ہضم کرتا ہے. تو آنکھ جو ہے جی یہ امی میری بتایا کرتی تھی, یہ سینگ ہے بہت پرانے لوگوں کی کہ پہلے آنکھ کھاتی ہے. جی پریزنٹیشن بہت اچھی ہونا چاہیے. جی ہاں, تو یہ چیز ہے. اچھا دوسرا ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا طویل کال کا, اور وہ اس میں بھی کہوں گی کہ جو آپ کا انفارمیٹو پروگرام ہوتا ہے جیسے سیکھو اور سکھاؤ, اور بھی چیزیں ہیں جیسے آئی ٹی کی بتا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کال جو ہے نا وہ لاسٹ کے 15 منٹس لیں, آپ پورے پروگرام میں نہیں لیں, کیونکہ وہ فلو ٹوٹ جاتا ہے اور جسے سیکھنا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے, کیونکہ کالر اپنی آواز سننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی. میں نے نام اسی لیے کسی کا نہیں لیا, میں نے جرنل بات آپ تک پہنچائی. تو یہ ایک نفسیات ہے جی, ایک نیچرل فنومنا ہے انسان کی نفسیات ہے کہ وہ بیچارے آر جے ہوں, میل ہو فیمیل, وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ جب آپ کال ملائیں تو ریڈیو بند کر دیں. ہر چینل کہہ رہا ہوتا ہے لیکن نہیں سنتے, وہ صرف اپنی آواز سننا چاہتے ہیں. تو یہ میں اس کے حق میں بھی ہوں کہ جو انفارمیٹو پروگرام ہے اس میں آپ 15 منٹ لاسٹ کے دیجیے, تاکہ وہ جو شروع کا انٹرویو ہوتا ہے نا وہ ہم سن سکیں. اور انٹرٹیننگ پروگرام ہے تو وہ بھی, لیکن تھوڑا سا ہنسی مذاق جو ہے نا تھوڑا سا اخلاقیات میں ہونا چاہیے, کیونکہ خواتین جب کہے لگائیں نا مائکرو فون پہ وہ ہماری تہذیب گوارا نہیں کرتی ہے. گریٹ. تو یہ تھوڑا سا آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. بہتر, بالکل. اور وہی والی بات ہے کہ مجھے مصطفیٰ بھائی کا اصول بہت پسند ہے کہ وہ جب ایک دوسرے کے نام نہیں لیتے اور الاؤ نہیں کرتے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ان کی تربیت میں شامل ہے یا انہوں نے جہاں سے بھی اڈاپٹ کیا ہے وہ بہت اچھا وہ کرتے ہیں. تو باسط صاحب بہت شکریہ رضوان باسط صاحب کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا. آپ کا بہت خوش رہیے اور اسی طرح پروگرام کرتے رہیے. اللہ حافظ. آمین. بہت شکریہ. اور مسز عامر نے جو باتیں کی بڑی زبردست کی, لیکن بڑے آخری مومنٹ پر ان کی کال آئی. میں چاہتا تھا کہ مزید کال جو ہے وہ طویل ہو اور مزید جو کام کی بات ہے وہ سامنے آئے, لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگلے ہفتے ضرور وہ کال کریں اور دونوں دن ضرور کال کریں. اب چونکہ یہ پورا ایک ہفتہ مل جائے گا تو اس میں بہت سارے آئیڈیاز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ مسز عامر کہ آپ ہمیں کال کر سکیں. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے ایک نئے عزم کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضوان باسط کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.